अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम पहले हाफ में बात करेंगे इस वक्त जो कोरोना की सूरत हाल है और जिस तरह से कोरोना इस वक्त मुल्क भर में बेकाबू हो गया। हम देख रहे हैं कि जो अमवात की तादाद है वो 2840 तक पहुंच चुकी है। 1,48,920 के करीब जो केसेस हैं वो लोग पॉजिटिव हैं। यहाँ पर एक पॉजिटिव चीज़ ये भी है कि जो रिकवरी का रेशो है वो भी खासा है, लेकिन बहुत तेज़ी से ये कोरोना फैल रहा है। इस पर सवाल ये उठ रहा है कि जो स्ट्रैटेजी थी, जो हिकमत अमली थी हुकूमत की, क्या वो दुरुस्त नहीं थी? क्या लोगों ने एहतियात नहीं बरती? क्या लोग अब भी इस मामले को संजीदगी से नहीं ले रहे? क्या वजह है कि इसका फैलाव इतनी तेज़ी से है और इस हद तक है? इस वक्त जो बहुत सारे हॉट स्पॉट्स हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं। तकरीबन तमाम जो बड़े शहर हैं उनको हॉट स्पॉट करार दिया गया है कि वहाँ पर कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है। वो 20 के करीब शहर हैं और उनमें भी जो ख़ास तौर पर बड़े शहर हैं उनमें बहुत सारे इलाके सील करने की बात है। जो उन पर्टिकुलर शहरों के हॉट स्पॉट्स हैं, चाहे वो इस्लामाबाद हो, लाहौर हो या दीगर शहर हों, अब उनको कम्प्लीटली लॉकडाउन करने की बात है। इसमें भी एक जो स्ट्रैटेजी है कन्फ्यूजन है कि एक तरफ परवाज़ें बहाल करने की बात है, दीगर तमाम तर चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करने की बात है, दूसरी जानिब इन मखसूस इलाकों को आप सील करेंगे, फिर जो लोग यहाँ पर रहते हैं और कहीं काम करते हैं वो किस तरह से आए जाएंगे, दीगर मामलात किस तरह से होंगे, ये लॉकडाउन किस तरह का होगा जो उन मखसूस इलाकों पे होगा, ये तमाम तर चीज़ें हैं। और अगर बात की जाए जब से पाकिस्तान में पहला केस आया और उसके बाद से जो वफाक की हिकमत अमली रही, उन बातों में बहुत से तजादात रहे और बहुत सारे सवालिया निशान उठते रहे और इसी बात पर तनकीद अपोजिशन भी हुकूमत पर करती रही और सूबा सिंध से भी ये तनकीद वफाक पर आती रही। हालांकि सिंध की भी सूरत हाल अच्छी नहीं है, लेकिन वो भी वफाक को मोर्द इल्ज़ाम ठहराते रहे। इस वक्त जो तमाम तर पॉलिसीज़ थी, इमरान खान साहब गो के ख़ुद बड़े एफिशेंटली और कह लीजिए बहुत एक्टिवली उन्होंने इस तमाम तर मामले पर कौम से मुसलसल वो मुखातिब होते चले आ रहे हैं, कौम को समझा रहे हैं। लेकिन एक वजह कि इस केसेस में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है, ये केसेस थम नहीं रहे और जो कहा जा रहा था कि जून तक इसका पीक आके शायद चला जाएगा, अब बात जुलाई और अगस्त तक की आ रही है। जो लॉकडाउन है पंजाब में उसमें 30 जून तक तोसी कर दी गई है। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि भूख और अफलास नहीं बर्दाश्त की जाएगी अगर मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया गया। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में ज़रा हम तफसील से इस पर बात करें कि कहाँ पर चीज़ें गलत हुई, क्या हिकमत अमली गलत थी और किस वजह से ये जो केसेस हैं इसमें इजाफा। और हम बिल्कुल इसमें पूरा का पूरा इल्ज़ाम हुकूमत को नहीं दे सकते, लोगों ने खुद कहाँ पर एहतियात नहीं बरती, ये भी एक बड़ा और अहम सवाल है। प्रोग्राम के पहले हाफ में हम इस इशू पर बात करेंगे और दूसरे हाफ में हम जो पोस्ट बजट सिनेरियो है, जो वफाक का बजट पेश हुआ और फिर कल पंजाब का, हम उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले हाफ में एक्सक्लूसिवली हम बात करेंगे डॉक्टर अताउर रहमान साहब से, जो चेयरमैन है कोरोना टास्क फोर्स के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सर, आपसे जानना चाहूँगा, एक चीज़ जो सभी कहते आए वो ये कि कन्फ्यूज नज़र आई हमें, वफाक की जो पॉलिसी थी वो वाज़े नहीं थी, गरीबों का दर्द भी था, इनिशियली स्मार्ट लॉकडाउन भी था, चीज़ें उन पर अमल भी नहीं हो रहा था। आप समझते हैं कि ये एक चूँकि पेंडेमिक सिचुएशन है और उसमें हर वक्त के साथ गुजरते दिन के साथ स्ट्रैटेजीज़ बनाई गई और कन्फ्यूजन नहीं थी, या आप कहीं ना कहीं एग्री करेंगे कि बहुत वाज़े हिकमत अमली हमें हुकूमत की जानिब से सारे मामले पर नज़र नहीं आई? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि ये वायरस इस तरह का पहली दफ़ा आया है दुनिया में और हमें पता ही नहीं है। दुनिया के अक्सर ममालिक जो हैं, विलायत इंग्लैंड जैसे ममालिक जो हैं, उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह इसको टैकल करें। और नॉर्वे और स्वीडन को देखें तो नॉर्वे ने एक पॉलिसी इख्तियार करी, स्वीडन ने उसके बिल्कुल ऑपोजिट पॉलिसी इख्तियार करी। तो कोई हमारे पास पहले कोई लिटरेचर नहीं था, कोई हमें पता नहीं था कि किस तरीके से इसको टैकल करना है। और आज भी हमें सही मायनों में इसके बिहेवियर के बारे में बहुत कम पता है। सिर्फ 2-3 महीने हुए हैं इसके ऊपर जो तहकीक हो रही है, जो इसके जो बिहेवियर टेंडेंसीज हैं सामने आ रही हैं, तो अब पता चल रहा है कि ये सिर्फ लंग्स पे हमला नहीं करता, बल्कि बहुत सारे जो अमवात हो रही हैं हार्ट अटैक से, स्ट्रोक से, किडनी फेलियर से, वो सारे इस वायरस की वजह से हो रही हैं, क्योंकि ये वायरस जो है हर जगह अटैक कर रहा है। तो इसके बारे में बहुत चीज़ सीख रही है। तो मेरे ख्याल से हुकूमत का इसमें कोई मसला नहीं है। हुकूमत ने तो रोज़ाना के बेसिस पे जो बेस्ट लोग हैं वो वहाँ पे मीटिंग करते हैं, असद उमर साहब खुद उसको चेयर करते हैं और उसके बाद एक हिकमत अमली बनाई जाती है क्या किया जाए। इस सिलसिले में अगर आप पूरे मुल्क को कंप्लीट कर्फ्यू लगा दें, वो नहीं लगा सकते। आपने देखा कि आपने 2 हफ्ते सख्ती करने की कोशिश की तो ट्रेड एसोसिएशन वाले कहने लगे हम तो खोलेंगे अपनी दुकानें, आप जो मर्जी आए कर लें। लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं। आप जिन इलाकों में लॉकडाउन भी कर रहे हैं तो लोग बगैर मास्क पहने आए हुए आ रहे हैं और मिल रहे हैं और लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं। तो बुनियादी जो फेलियर हुआ है पाकिस्तान में, वो हमारी हुकूमत का नहीं कहूँगा, बल्कि हमारे तालीमी निज़ाम का,
جو شعور ہے لوگوں میں وہ سمجھتے ہی نہیں ہے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ وائرس کے نام کی کوئی چیز موجود ہے. بہت سے لوگ کانسپیریسی کہتے ہیں، ایسے یہ کانسپیریسی تھیوریز پھیلی ہوئی ہیں سوشل میڈیا لیکن کے ڈاکٹر تحت بھی. صاحب اب تو خیر ہم بہت آگے آ گئے، لیکن انیشلی جب پہلا کیس فروری میں رپورٹ ہوا اور اس کے بعد جب ایک صورتحال کے کیسز بڑھنے لگے تو یہ سوال سب آج بھی کر رہے ہیں کہ کیوں نہیں اس وقت تو مکمل 14 دن کے کم از کم لاک ڈاؤن پہ، اسٹرکٹ قسم کا کرفیو لائک لاک ڈاؤن پہ تو جایا جا سکتا تھا، لیکن تب بھی اس طرح کا لاک ڈاؤن نہیں کیا گیا. اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کی گئی، لوگ پھر بھی باہر نکلتے گئے، پھر اس کے بعد رمضان آیا، پھر بھی اس طرح کی اسٹرکٹ پالیسیز نہیں اپنائی گئیں. تو یہاں پر تو یہ تو سختی کچھ چیزوں پر تو کر سکتی تھی گورنمنٹ، وہ بھی نہیں کی گئی. جی اگر آپ شروع میں 2 ہفتے یا 3 ہفتے کی سختی بھی کر دیتے تو اگر وائرس کمپلیٹلی ختم تو نہیں ہوتا، کنفائن ہو جاتا. جیسے ہی آپ اس کو کھولتے تو آپ اس کا جو اس کی پیک پیریڈ ہے، جب وہ پیک آئے گی اس کو مہینہ 2 مہینہ ڈیلے کر دیتے. اس سے یہ نہیں ہوتا کہ یہ انفیکشن پھیلتا نہیں. جیسے ہی آپ کھولتے تو یہ پھیلنا شروع ہو جاتا، جب تک کہ لوگ پروٹیکٹیو میجرز نہیں لیتے. جب تک ماسک پہننا، سوشل ڈسٹینسنگ اور دوسرے جو احتیاط ہے وہ نہیں کریں گے تو یہ پھیلے گا. 2 ہفتے آپ لگائیں گے، کرو کم ہو جائے گا، پھر پھیلے گا. تو یہ جو کہنا کہ اگر ہم شروع میں 2 یا 3 ہفتے سختی کر دیتے تو یہ پھیلتا نہیں، یہ بات غلط ہے. ایسی کوئی صحیح نہیں ہے، یہ پھیلتا پھر بھی، لیکن جو پھیلنے جو ہے وہ پھر ڈیلے ہو جاتا اور کچھ ٹائم کے بعد پھر یہ پھیلتا، لیکن پھیلتا اسی طرح. وہی اموات ہوتی، وہی سب چیز ہوتی. اس کا جو حل ہے وہ وہی ہے، کیونکہ ویکسین نہیں ہے، کوئی دوائی نہیں ہے، تو ویکسین وہی حل ہے کہ آپ پروٹیکٹیو میجرز کریں اور کچھ نہیں، ایک رومال منہ پہ باندھ لیں ہر ایک کو. اور لیکن لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج بھی آپ جائیں بازاروں میں جائیں، آدھے لوگ ماسک پہنے ہوئے، آدھے نہیں پہنے ہوئے. they don't believe in it. تو مسئلہ یہ ہے کہ پھر آپ کیا کریں اس صورتحال میں. خالی اور جو مختلف جو سٹڈیز ہوئی ہیں، جیسے امپیریل کالج لندن نے ابھی ایک سٹڈی کری ہے، وہ تو بہت ہی خطرناک انہوں نے دیے ہیں کہ آپ کے جولائی کے آخر میں کوئی 80,000 خدا نخواستہ اموات روزانہ شروع ہو جائیں گی. روزانہ 80,000 اموات روزانہ پاکستان کے لیے. آپ covidsim.org پہ جائیں، covidsim.org، تو آپ کو وہ ملے گا. لیکن وہ میرے خیال سے بہت غلط اوور ایسٹیمیٹ ہے، لیکن اس کا اگر 5% بھی صحیح ہوتا ہے اور 80,000 نہیں، اگر اس کا 3-4 ہزار بھی اموات روزانہ ہوتی ہیں تو یہ قیامت کا سما ہوگا. لیکن وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ اس میں کمپلیٹ لاک ڈاؤن میں اس میں آپ پلے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی سچویشن میں کیا ہوگا، صرف ڈیلے ہو جاتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوتا کہ وہ پھر جو جیسے ہی آپ اس کو ریلیز کرتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر اسی طرح پھر وہ پیک جو ہے ڈاکٹر صاحب وہ 2 یہ مہینے فرمائیے بعد. گا جو اندازے تھے، بہت ساری چیزیں یقیناً جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ اس کے بیہیویئر کے بارے میں پتہ نہیں، تو یہ بھی صرف کیا متس تھیں کہ کہا گیا کہ جون کے بعد سچویشن نارملائز ہونا شروع ہوگی، جون تک پیک آئے گا، پھر کہا گیا اب جولائی اگست، تو یہ صرف اندازے ہیں، ہمارے ایکسپیکٹیشنز ہیں، ان میں کوئی بات حتمی تو نہیں ہے کہ کب اس کا پیک آئے گا. ممکن ہے کہ وہ اگست کے بھی بعد جا کے پیک آ رہا ہو، نو بڈی نوز. میں اس کو اسی طرح لوں یا اب جو یہ اندازے لگائے جا رہے ہیں یہ کوئی حتمی ہیں یا یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے ایسے ہی ہوگا؟ نہیں، کوئی حتمی اندازے نہیں ہیں، یہ صرف ایسے ہی گیسٹیمیٹس ہیں کہ اس کے جولائی، میرے حساب سے تو یہ جولائی میں تیزی سے بڑھے گا، اگست میں بھی تیزی سے بڑھے گا، ستمبر اکتوبر میں پتہ نہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کس حد تک رکھتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ بڑھتا ہی رہے اور پھر 4 مہینے 6 مہینے بعد پھر کم ہونا شروع ہو. یہ ہمارے بیہیویئر کے اوپر ہے کہ کس طریقے سے. اور یہ جو لاک ڈاؤن کر رہے ہیں اس وقت، یہ تقریباً 600-700 ہاٹ پوائنٹس ہیں مختلف شہروں میں، وہاں پہ سختی سے لاک ڈاؤن کرنا چاہیے. لیکن جیسے ہی پھر جیسے کھولیں گے یہ تو دوبارہ پھیلنا شروع ہوگا. تو دیر از نو شارٹ ٹرم آنسر میں فار ڈاکٹر صاحب اس پر آؤں گا، جو اٹ. یہ جو اب علاقے سیل کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے اور آپ بہتر بتا سکتے ہیں کیونکہ آپ ہیڈ کر رہے ہیں اس ٹاسک فورس کو اور یقیناً اوور کم بھی کر رہے ہوں گے بہت ساری چیزوں کو. سر یہ جو خبریں ہم سن رہے ہیں کہ کوئی دوائیاں ہیں تو وہ مہنگی، پھر اگر کہہ لیجئے کوئی وینٹیلیٹرز ہیں تو وہ نایاب، پھر ہسپتالوں کی فیس بے تحاشا، پھر آکسیجن جو ہے اس کے سلنڈر کی پرائس بہت اوپر جانا اور نایاب ہو جانا، پھر یہاں تک کہ جو پلازما ہے وہ اچھے خاصے پیسوں میں بکنا شروع ہو جانا. یہ ریالٹیز ہیں، یہ خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں، آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ کس حد تک درست ہے اور اس کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہیں جو اس پر بھی آج کاروبار کر رہے ہیں یا پیسے بنانے کا سوچ رہے ہیں؟ یہ خبریں بالکل درست ہیں. ہر چیز کے دام جو استعمال ہیں وہ دگنے تگنے چوگنے کر دیے ہیں. جیسے ایکٹیمرا کا انجیکشن جو تھا وہ 15-20 ہزار روپے کا تھا، اس کو بڑھا کے اب وہ جو لاکھوں میں بک رہا ہے. اسی طرح پلازما جو ہے وہ بھی لاکھوں میں بک رہا ہے.
اور جبکہ یہ کام نہیں کرتی ہیں چیزیں جو ہیں ایکٹمرا کے انجیکشنز یا دوسری جو ادویات ہیں، یہ صرف ایکسپیریمنٹل طور پہ دکھایا گیا ہے کہ کچھ کیسز میں تھوڑا سا امپروومنٹ ہو جاتا ہے. ان میں سے ایک بھی دوائی نہیں ہے جو کہ اس کو کیور کرتی ہو. صرف جو ریکوری پیریڈ ہے اس میں کچھ ادویات ہیں جو تھوڑا سا 2-4 دن میں کم ہو جاتا ہے اس کے اندر. تو اور لیکن یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ اس کو پیسہ کمانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. آکسیجن سلنڈر مارکیٹ سے غائب ہو گئے ہیں، آکسی میٹرز جو ہیں ان کے دام اتنے بڑھ گئے ہیں، اول تو مل نہیں رہے. اسی طریقے سے جو مختلف ادویات ہیں اس کے دام جو ہیں، تو لوگ جو ہیں وہ اس کو جو فارمیسیز ہیں وہ اس کو انہوں نے بہت زیادہ لوٹ کا ایک بنا دیا ہے کہ لوٹیں پیسے. اور یہ اس وقت تو ہمیں مدد کرنی چاہیے لوگوں کو جن لیکن کو ڈاکٹر صاحب ضرورت ہے. سوال یہ ہے کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ کہاں ہے، حکومت کی ریٹ کہاں ہے، وہ کیا ایکشن لے رہی ہے، یہ مافیاز کس طرح یہاں پر یہ تمام تر کام کر رہے ہیں اور کیوں نہیں اسٹرکٹ ایکشنز لیے جا رہے ہیں. تو یہ تو ہمیں شاید حکومت کا فیلئر میں کہوں کہ نظر آ رہا ہے کہ اگر ان لوگوں کو یہ تمام تر یہ مافیا کام کر رہا ہے اور حکومت کچھ نہیں کر پا رہی تو حکومت کا فیلئر ہے سر. بھئی آپ نے پورے سسٹم کو فریگمنٹ تو کر دیا. 18ویں امینڈمنٹ کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کا رول بس اتنا رہ گیا کہ وہ ایڈوائز کرے باقی صوبوں کو. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی چیز امپلیمنٹ نہیں کر سکتی دوسرے صوبوں میں، صرف فیڈرل اسلام آباد ٹیریٹریز میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، باقی ایڈوائز کر سکتے ہیں. اب سب صوبے جو ہیں وہ اپنے اپنے طور پہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، ان کے اپنے پروونشل فورسز ہیں، انفورسمنٹ میکنزمز ہیں. تو کوئی ایک تو ہے نہیں. تو تعلیم اور ہیلتھ کو جب آپ نے 18ویں امینڈمنٹ کے بعد اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تو اس کے نتیجے میں اب آپ کی اسٹیٹ کی ریٹ کہاں نظر آئے گی؟ ایک اسٹیٹ تو نہیں رہا نا، 5 اسٹیٹس آپ نے بنا دیے اور ہر ایک کی اپنی اپنی ریٹ ہے اور ہر ایک کی اپنی اپنی ایفیشنسیز ہیں کہ وہ کیا کریں. مشورہ ضرور ہوتا ہے لیکن کیا کرتے ہیں وہ ان کے اپنے قانون کے تحت، وہ ان کے اپنے اس میں آتا ہے، دائرہ کار میں آتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے میرے خیال سے 18ویں امینڈمنٹ کا کہ کوئی ڈائریکشن نہیں ہے اور بہت سارے مختلف چیزوں میں اور کچھ ایریا میں تو اپوزیشن ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ صوبے جو ہیں وہ اپوز کر رہے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے یہ تو آپس میں اس وقت تو ہمیں سب کوئی یکجا ہو کے لیکن ڈاکٹر صاحب جو سب سے بڑا صوبہ، یہ تو چلے 18ویں ترمیم کی تو ایک طویل بحث ہے، لیکن اگر کہا جائے کہ جس جماعت کی وفاق میں حکومت ہے اسی کی پنجاب میں حکومت ہے، اسی کی KPK میں حکومت ہے، یہ تو بالکل ایبسولوٹ پاور کے ساتھ آپ کی 2 حکومتیں ہیں. تو یہاں پر ہم کون کس کی بات نہیں سنتا؟ سندھ کی اگر میں بات کر لوں نہیں سن رہا، یا پنجاب میں کہہ لیں اس طرح سے مکمل طور پر پاکستان تحریک انصاف کی بات نہیں چل رہی، تو میں سمجھنے کے لیے تیار ہوں. لیکن اگر پنجاب اور KP نہیں سنتے تو اس کا بھی الزام کیا 18ویں ترمیم پہ جائے گا سر؟ جی بات یہ ہے کہ جو انفورسمنٹ میکنزم ہے، فرض کریے ایک دکان میں ایک چیز ہے وہ 10 روپے کے بجائے 100 روپے میں بیچ رہے ہیں. اب ہر جگہ پہ آپ پولیس تو نہیں رکھ سکتے. کس آپ کتنی دکانیں ہیں آپ کے نیبرہڈ میں، آپ کس کو کر سکتے ہیں کنٹرول؟ آپ سمبولکلی آپ 5 لوگوں کو پکڑ لیں گے، 10 لوگوں کو پکڑ لیں گے، لیکن ساری فارمیسی جتنے ملک میں ان کو بند نہیں کر سکتے. پریکٹیکلی اس کو انفورس کرنا جو ہے آسان نہیں ہے. یہ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر سندھ حکومت بھی چاہے کہ وہ پرائس کنٹرول کر لے تو ان کے ممکن نہیں ہے کہ وہ پرائس ہر جگہ پہ کنٹرول کر سکیں. اور جو پولیس والے ہیں آئیں گے ان کو 200 روپے رشوت دی جائے گی، اللہ خیر سے اللہ ختم ہو جائے گا. تو میکنزم ہی نہیں ہے آپ کے پاس. جب آپ دیکھتے ہیں کہ ٹریفک چلان کتنے ہوتے ہیں اور کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے، تو قانون تو فیل ہو چکا ہے پاکستان کے اندر. قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور اس قانون کے سسٹم سے آپ ایکسپیکٹ کریں کہ کوئی انفورسمنٹ صحیح معنوں میں ہوگی تو وہ نہیں ہو سکتی. The ground reality is this, whether we accept like it or not, that is a fact of life. تو اس وجہ سے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسی چیزیں لے کر آئیں جو کہ پریکٹیکل ہوں اور جسے امپلیمنٹ کر سکیں. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جیسے جو 600-700 ہاٹ سپاٹس ہیں جس کا میں ذکر کر رہا تھا، وہاں آرمی اور رینجرز آئیں اور وہ پھر ان کو سر مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا جو اس وقت ٹیسٹنگ کی فیسلٹی ہے وہ کس حد تک انہینسڈ ہے، کس حد تک امپروو ہوئی ہے؟ پھر جو امداد کی شکل میں سامان آ رہا ہے اس کی ترسیل کس طرح سے آگے تک ہو رہی ہے، یا اگر کوئی امداد جو مانیٹری طور پر آئی ہے اس کو کس طرح سے آگے معاملات چل رہے ہیں، اس پر ذرا کچھ تفصیل بتا دیجیے. جو ٹیسٹنگ ہے وہ ہم جب شروع ہوا تھا تو 400-500 ٹیسٹ روزانہ کرتے تھے. اب تقریباً 30,000 ٹیسٹ روزانہ جو PCR بیس ٹیسٹ ہیں وہ ہو رہے ہیں. تو اس میں کافی تیزی آئی ہے ٹیسٹنگ میں اور کافی نمبر بڑھا ہے ان کا. یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں اس میں 25 سے 30% فالس نیگیٹو ٹیسٹ آتے ہیں. یہ PCR مشین یہ ٹیسٹ کی یہ خاصیت ہے. تو ٹیسٹنگ جو کی ایکوریسی جو ہے
یہ میتھڈ کے اندر لمیٹیشن ہے، تو وہ بھی آپ اس کو 100% یقین نہ کریے گا کہ جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ ایکوریٹ ہیں. لیکن ٹیسٹنگ کیپیسٹی یقیناً بڑی ہے، لیکن رینڈم ٹیسٹنگ نہیں ہوئی جو کہ ہونی چاہیے تھی، کیونکہ یہ جو ہے صرف جن لوگوں میں سمٹمز ہیں ان کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. جو عام لوگ ہیں جن میں کوئی سمٹم نہیں ہے وہ ٹیسٹ نہیں کیا جا رہا. تو اس لیے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کتنے پرسنٹ اس لوگ اس میں مبتلا ہو گئے ہیں. اور جب تک یہ پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کے 22 کروڑ آبادی کی 1%، 2%، 3% کتنے لوگ اس میں مبتلا ہو گئے ہیں، جب تک آپ صحیح پلاننگ نہیں کر سکتے. تو میری ایڈوائس یہ ہوگی کہ آپ رینڈم ٹیسٹنگ کریں، اور آپ رینڈم ٹیسٹنگ PCR بیسڈ نہ کریں جو اس میں بہت ایکسپینسو ہوتا ہے، بلکہ آپ اینٹی باڈی ٹیسٹنگ کریں. ایلیزا بیس ٹیسٹنگ ہوتی ہے اور وہ بڑے پیمانے پہ بہت 10 منٹ میں رزلٹ آ جاتا ہے، اور 100-200 روپے خرچہ آتا ہے، اس میں کوئی زیادہ ایکسپینسو بھی نہیں ہے. وہ بڑے پیمانے پہ آپ فوری طور پہ کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آج سے 10-15 روز پہلے کتنے لوگ مبتلا تھے. اینٹی باڈیز ڈیولپ ہونے میں 10-15 روز لگتے ہیں، تو آج کی صورتحال تو نہیں پتہ چلے گی، لیکن آپ کو 2 ہفتے پہلے کی صورتحال پتہ چلے گی. اور روز کریں گے آپ تو اس سے آپ کو گریڈینٹ صحیح پتہ چلے گا، اور پھر پلاننگ آپ صحیح کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ جو پلازما ہے یہ کس حد تک مدد دیتا ہے یا ہیلپ فل ہے؟ کیا کمپلیٹلی ہیلپ فل ہے، پارشلی ہیلپ فل ہے، ایک کو انسیڈنس کے طور پہ کہیں کام کر جائے کہیں نہیں کرے، یا اس کی کیا ریالٹی ہے؟ کیونکہ اس کے ریٹ سب سے زیادہ بہت سارے لوگ جو ریکور کر گئے ہیں وہ بتایا جا رہا ہے 7-8 لاکھ روپے تک کا پلازما دے رہے ہیں. یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے، لیکن اس سے ریکور کرنے کے چانسز کیا ہیں؟ پارشلی ہیلپ فل ہے. یہ ابھی تک ایکسپیریمنٹل سٹیج پر ہے. اس کا کووڈ کی ٹریٹمنٹ کے لیے اس میں مارجنل امپرومنٹ ہوتی ہے. کچھ کیسز بالکل ریکور ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ جو زیادہ سیریس جو کیس ہو جائیں اور جن کو وینٹیلیٹر پہ جانا ہو، تو وینٹیلیٹر کے بجائے اگر ان کو پلازما دے دیا جائے تو اس کا امپیکٹ تقریباً اتنا ہی اچھا ہے جتنا وینٹیلیٹر کا ہے، یا اس سے کچھ بہتر ہے. لیکن وینٹیلیٹر پہ بھی جو جا رہے ہیں اس میں 90-95% لوگ انتقال کر جا رہے ہیں وینٹیلیٹر پہ جاتے ہیں. تو اس میں کچھ امپرومنٹ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ پلازما سے کیور ہو جائے گا انسان، ایسی کوئی ڈیفینیٹ چیز نہیں ہے ابھی تک. لیکن کچھ فائدہ ہوتا ہے اور اس کو ہمیں آرگنائز طریقے سے کرنا چاہیے. میرا سجیشن یہ ہے کہ یہ جو 30,000 روز ٹیسٹ ہو رہے ہیں، ہر ایک کا ٹیسٹ یہ مفت میں ہو رہا ہے. تو مفت میں جب کوئی ٹیسٹ کرانے آئے تو ایک فارم سائن کرے جس میں وہ کمٹ کرے کہ وہ 2-3 ہفتے بعد وہ اپنا پلازما دینے کے لیے پابند ہوگا. تو آپ کو 10,000 بوتلیں پلازما کی فری میں یا 20,000 بوتلیں فری میں ملنا شروع ہو جائیں گی، جو کہ اور اگر وہ نہیں دینا چاہتا تو پھر وہ پے کرے اور پھر ٹیسٹ کرائے. تو یہ ایک آپ شرط لگا دیتے ہیں پورے ملک کے سارے جہاں ٹیسٹنگ سسٹمز ہیں، تو اس سے آپ کو پلازما کلیکشن ہو جائے گا. اور پھر پلازما بینکس بنا لیے جائیں، جو بلڈ بینکس ہیں ان کے اندر ہی پلازما بینکس بھی بنا لیے جائیں. ڈاکٹر صاحب، یہ تو ایک بہت اچھی سجیشن ہے آپ کی طرف سے اور بہت اچھی چیز ہے. کیا وزیر اعظم تک آپ نے یہ بات پہنچائی، اور وہ کیوں نہیں یہ ایک SOP بنا دیتے؟ جی، میں نے جو آفیشلز ہیں ان تک پہنچا دیے، جو ریلیونٹ آفیشلز ہیں، اور مجھے امید ہے کہ یہ اس پہ کچھ نہ کچھ عمل درآمد ہوگا. لیکن میں کیونکہ حکومت میں نہیں ہوں، میں کوئی فارمل پوزیشن نہیں ہے میری حکومت میں، ٹاسک فورس کا یقیناً میں چیئرمین ہوں. تو میں نے ریلیونٹ جو لوگ ہیں حکومت میں جن کے پاس پاور ہے اس طرح کے احکامات دینے کا، ان تک میں نے یہ پہنچا دیا ہے کہ یہ ضرور کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ پلازما بینکس بنانے چاہیے تاکہ آرگنائز طریقے سے رکھ سکیں اور پلازما کی اویلیبلٹی کر سکیں. بہت آسانی ہے، اس میں کوئی چیز نہیں ہے، صرف سمپل آرگنائزیشن کا معاملہ ہے جو کہ کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ آتے ہیں جو سب سے امپورٹنٹ چیز جس کا آپ نے تذکرہ کرنے کی کوشش کی، لیکن میں چاہ رہا تھا باقی چیزیں کور کر کے ہم اس پر آئیں. جو ہاٹ سپاٹس کی بات ہے اور مختلف علاقے سیل کرنے کی بات ہے، اس نے سر ایک بہت کنفیوژن عوام کے درمیان پیدا کی ہے کہ کس طرح سے ہوگا. ان علاقوں کے لوگوں نے اگر دفاتر میں جانا ہے، کام کے لیے جانا ہے، کہیں باہر سے کسی نے آنا ہے، اور کسی ایک گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مریض نہیں ہے، کرنے کیا جا رہی ہے گورنمنٹ؟ there's a lot of confusion، لوگ سمجھ نہیں پا رہے. جی، میرے خیال سے تو وہاں بالکل باہر آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اس محلے میں جو سیل آف ہوئے ہیں اس کے اندر وہ موو کر سکتے ہیں، لیکن اس علاقوں سے باہر نہ جائیں جب تک کہ کوئی واضح ریزن نہ ہو، کسی کو فوری ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت نہ ہو، یا کوئی ایمرجنسی نہ ہو، کوئی پریگننسی کا کیس ہو، کوئی سیریس النس کا کیس ہو. ان صورت میں باہر جانے کی اجازت ہونی چاہیے، ورنہ نہیں ہونی چاہیے. اس کو بالکل لاک آف کر دینا چاہیے ان علاقوں کو، اور اسی کنفائن رہیں اگلے 2-3 ہفتے 4 ہفتے جب تک یہ لاک ڈاؤن رکھتے ہیں. ورنہ پھر اگر آپ اس کو کھول دیتے ہیں اور ہر ایک کو آنے جانے دیتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے لاک ڈاؤن کا. اس طرح کا کاسمیٹک لاک ڈاؤن جو اگر ہم کرتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کو لاک ڈاؤن کرنا ہے تو صحیح معنوں میں کریں.
اس طرح کے جب ہی وہ کارگر ہوگا، ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہ کیا جا سکتا ہے۔ وہاں پہ آپ کو یہ انتظام کرنا ہوگا کہ وہاں پہ ادویات ہیں، جو کھانے کی چیزیں ہیں، جہاں لوکل دکانیں ہیں وہاں پہ کچھ چیزیں جا سکیں، ان چیزوں کا انتظام کرنا ہوگا۔ کیا پریکٹیکلی ہو رہا ہے، یہ مختلف صوبے کیا کر رہے ہیں جہاں جہاں ہیں، کیونکہ ہر صوبے کے اندر یہ الگ الگ سسٹم ہے، اس کا مجھے علم نہیں ہے کہ نہیں سر، لیکن یہ ایک تضاد نہیں ہے کہ ایک طرف جب پورے ملک میں لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے کیونکہ یومیہ اجرت پر کام کرنے والے لوگوں کے لیے مسئلہ ہے، کئی علاقے بڑے شہروں کے مکمل سیل کر دیں گے، وہاں پر بھی یومیہ اجرت پر کام کرنے والے لوگ موجود ہیں، اگر وہ باہر نہیں نکل پاتے کیا وہ پھر 14 دن یا 21 دن کے لیے بغیر روزگار کمائے ان کا سروائیول ممکن ہے؟ ان کے پاس اتنا کھانا ہے؟ یہی تو میں نے تذکرہ پروگرام کے آغاز میں بھی آپ سے کیا کہ ایک طرف وہ باتیں ہیں جو عمران خان صاحب بطور وزیر اعظم کرتے ہیں، ایک طرف پھر اس طرح کے اقدامات ہیں، پھر یہ اتنی شدید کنفیوژن ہے، تو ان علاقوں میں بھی تو ایسے لوگ ہوں گے، ان کا پھر کیا کرے گی حکومت؟ بات یہ ہے کہ میگنیٹیوڈ آف دا پرابلم آپ سمجھیے کہ ایک آپ پورے ملک میں لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو کتنے لوگ افیکٹ ہوتے ہیں؟ 22 کروڑ لوگ افیکٹ ہوتے ہیں۔ اس میں غربت کتنے لوگوں میں ہے؟ کوئی 10 کروڑ لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر کے قریب ہیں یا اس کے نیچے ہیں، تو 10 کروڑ افراد کو آپ افیکٹ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ جو لاک ڈاؤن کر رہے ہیں تو 10 کروڑ نہیں، تقریباً 10 لاکھ افراد پہ آپ، یعنی کہ 1% ہوگا اس پرابلم کے موقع۔ تو میگنیٹیوڈ جو ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے اس پورے مسئلے کا۔ وہ پرابلم رہتا ہے، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، وہی ایشوز رہیں گے، یہاں بھی غریب لوگ ہوں گے، یہاں بھی مسائل ہوں گے، لیکن وہ صرف 1% لوگ افیکٹ ہوں گے اس 100% کے بجائے، تو میگنیٹیوڈ چینج ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ پھر آپ کو انتظامات کرنے پڑیں گے 1% کو شاید آپ کیٹر کر سکیں، وہاں پہ چیزیں کھانے، اگر خاص طور پہ غریب علاقے ہیں تو آپ چیزیں پہنچا سکیں۔ پورے ملک میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو پورے ملک میں لاک ڈاؤن کر کے پورے ملک میں ہر کونے میں پہنچائیں، تو آئی تھنک اس کو میگنیٹیوڈ کو ایک دفعہ آپ کنسیڈر کریں تو پھر یہ لاجیکل لگتا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب بہت تفصیل سے سارے پہلوؤں پر آپ سے بات ہوئی، ہم بے شک لوگ سمجھیں یا نہ سمجھیں یا عمل درآمد کریں یا نہ کریں، ایک کوشش جو مسلسل ہے کہ وہ پیغام ضرور پہنچاتے رہیں، بار بار کہتے رہیں ریپیٹڈلی، شاید کبھی کوئی بات سن لے، تو بائی دا اینڈ کیا پیغام آپ دینا چاہیں گے عوام کو، اور پھر میں اس کے بعد شکریہ ادا کروں۔ جی، میرا پیغام یہی ہے کہ اس وقت جو ہے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ایک تو اپنے بزرگوں سے پرے رہیں، سب سے زیادہ سسیپٹیبل جو ہیں وہ آپ کے ایسے لوگ ہیں آپ کے خاندان کے جن کی عمر 60 سال یا اس سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ اموات ان لوگوں کی ہوں گی، نمبر 1۔ نمبر 2، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا احتیاط کریں، جیسے نوٹوں کو ہینڈل کریں، ہر ایک کوئی نوٹ ہینڈل کر رہا ہے، اس سے آسانی سے ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ جوتے جو ہیں گھر سے باہر اتار کے آئیں، کیونکہ جوتوں کے تحت یہ وائرس اندر آ سکتا ہے۔ اخبار کو ہینڈل کریں یا پیکٹس کو ہینڈل کریں، کسی قسم کے تھیلی ہینڈل کریں تو بعد میں ہاتھ صاف کر لیں، اور سب سے زیادہ اہم جو ہے کہ منہ پر ماسک باندھیں، ماسک نہیں باندھنا چاہتے رومال ہی باندھ لیں۔ 90% پرابلم خالی اس چھوٹی سی چیز سے سالو ہو سکتا ہے کہ ہر ایک کوئی منہ پہ رومال باندھ کر اور پھر باہر نکلے، اگر باہر نکلنا ہے اس کو، اول تو گھر میں رہے لیکن مجبوراً نکلنا ہے تو منہ پہ رومال یا ماسک ضرور باندھے، تاکہ اس سے آپ بچ سکتے ہیں۔ اور پھر سوشل ڈسٹینسنگ کی بات تو آپ نے سنی ہے کہ کم از کم 2 گز یعنی کہ 2 میٹر ایک دوسرے سے دور رہیں، یہ بنیادی چیزیں ہیں، اس کو پر عمل کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری مدد کرے گا، اور یہ مصیبت سے جو آ رہی ہے اس سے ہم کسی حد تک بچ پائیں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب، چیئرمین کرونا ٹاسک فورس، ہمارے ساتھ تھے۔ بہت ساری باتیں جو ریالٹیز ہیں انہوں نے کہا کہ وہ ریالٹیز ہیں جو اس وقت اگر قانون کی بات کی جائے، اس پر عمل درآمد کی بات کی جائے، عملی طور پر وہ موجود نہیں ہے، ایک پینڈیمک ہے، ایک سچویشن ہے جس میں ہر فرد کی اپنی ایک ذمہ داری ہے، اس میں جو لوگ اس سے کہیں فائدہ اٹھا رہے ہیں یا چیزوں کی شارٹیج کر رہے ہیں یا منافع زیادہ کمانے کی کوشش کر رہے ہیں، میرے خیال سے انہیں خود گریبان میں جھانکنا چاہیے اور سوچنا چاہیے، کیونکہ اتنا مائکرو مینج یقیناً گورنمنٹ نئی چیزوں کو کر سکتی، تو باقی تمام وقت منافع کا اور چیزوں کا ہوتا ہے، لیکن خدارہ ایسے وقت میں اگر کسی کی زندگی بچانی ہے تو اس پہ کم سے کم اپنا منافع نہ سوچیے۔ جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، احتیاط احتیاط اور احتیاط، یہی ایک واحد اس سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ ایک بریک کے جانے میں بڑھوں گا جی، بریک سے ہم واپس آئیں گے سیکنڈ ہاف پروگرام کا۔ اس وقت بجٹ کے حوالے سے اجلاس بھی بجٹ کا جاری ہے، اور آج شام بھی وہ جو ہم وہاں پر گرما گرمی ہوئی، اس میں بات بجٹ سے زیادہ ہٹ کر دوسری چیزوں پر ہو رہی ہے، لیکن جو چیزیں ہیں اس وقت، جو جس طرح سے معاشی ترقی ہے، صنعتی ترقی ہے، مہنگائی ہے، یہ تمام تر انڈیکیٹرز ہیں جو بڑے خطرناک حد تک جا چکے ہیں، اور اس کا معاملہ اگر ہم صرف اس پہ کرونا پہ ڈالیں یا ادروائز بھی، تو تمام تر چیزیں بہت ورثم ہیں۔ بریک کے بعد ان پر بات کرتے ہیں، ہمیں ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب
سابق وزیر خزانہ پروگرام میں جوائن کریں گے. ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. اس ہاف میں ہم بات کریں گے بجٹ کے حوالے سے. وفاقی حکومت نے جو بجٹ پیش کیا اور اس کے بعد جو بجٹ کا اجلاس اب بھی جاری ہے, آج بھی ہم نے دیکھا وہاں پر ہنگامہ آرائی, اور اس سے پہلے بھی اگر ہم دیکھیں تو بجٹ کے حوالے سے بہت سارے تحفظات اپوزیشن نے شو کیے, بالخصوص جو سرکاری ملازمین اور پینشن والے افراد ہیں ان کی تنخواہیں نہ بڑھانا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر بہت سارے انڈیکیٹرز ہیں, چاہے وہ معاشی ترقی کی بات کریں, اس کو 2013 اور اب 2020 سے کمپیئر کریں, 2013 سے کمپیئر کریں, پھر 2018 جب ماضی کی حکومت گئی, اور پھر یہ 2 سال, تو یہ منفی میں ہمیں منفی اشاریہ 3.8 تک یہ پہنچتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. معاشی ترقی جو کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ منفی میں گئی ہے. صنعتی ترقی کی اگر ہم بات کریں وہ اس وقت نیگیٹو میں ہے. مہنگائی کی شرح کی ہم بات کریں تو اضافہ ہے, افراط زر میں اضافہ ہے, جو فی کا آمدن ہے اس کی صورتحال اب بنگلہ دیش سے بھی پاکستان کی پیچھے رہ گئی ہے. اور اگر بات کی جائے جس کے کریڈٹ حکومت لے رہی ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, جس میں کہا گیا کہ کمی لائی ہے یہ موجودہ حکومت. یہ ایک بڑا کریڈٹ ہے. میں چاہوں گا تفصیل سے اس سارے معاملے پر ہم بات کریں کہ کیا وجہ ہے یہ اتنے الارمنگ فگرز ہیں, اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید مزید صورتحال بری ہوگی اور جو اس سے اگلا بجٹ آئے گا اس سے زیادہ برا ہوگا. میں چاہوں گا تفصیل سے اس پر ہم بات کریں. ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے, سابق وزیر خزانہ, سینئر اکانومسٹ ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. سب سے پہلے اوورآل سر آپ کیسے دیکھتے ہیں اس بجٹ کو, اور یہ تمام طرف جو منفی کی طرف نیگیٹو کا جو رجحان ہے معاشی ترقی کا, صنعتی ترقی کا, یہ کتنا الارمنگ ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے کبھی یہ اتنا نیگیٹو میں نہیں صورتحال گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ اس سال کا شرح نمو جو ہے منفی, حکومت نے اپنے اکنامک سروے میں کہا ہے کہ یہ 0.4% نیگیٹو ہے, یعنی کہ 0.04 منفی ہے. یہ ایک اور مرتبہ پہلے پاکستان کی تاریخ میں ہمارا شرح نمو منفی ہوا تھا, اور وہ تقریباً 70 سال پہلے کی بات ہے, 1951-52 میں. اور اس وقت سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ فصل بری طرح سے متاثر ہوئے تھے, ان میں 17% کمی آئی تھی, اور اس کی وجہ سے آپ کا شرح نمو منفی ہو گیا تھا. اللہ کے فضل سے اس کے بعد کبھی ایسے وقت آئے ہیں جب فلڈز ہوئے, سیلاب آئے یا ارتھکویک ہوا, اس وقت حالات کچھ خراب ہوتے رہے ہیں, مگر یہ دوسری مرتبہ ہے تاریخ میں کہ شرح نمو منفی ہو گیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے, اور کیا ہمارا بجٹ جو فیڈرل گورنمنٹ نے پیش کیا ہے کیا وہ مناسب ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ نے 2 چیزیں کہی ہیں بجٹ کے بارے میں. ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ٹیکس فری بجٹ ہے جی, اور دوسری طرف انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ریلیف بجٹ ہے. اب اس طرح سے ہمیں اس بجٹ کو دیکھنا چاہیے. یقیناً یہ بجٹ کافی حد تک ٹیکس فری تو ہے, اور کچھ چھوٹے موٹے مرات بھی دیے گئے ہیں, خاص طور پہ امپورٹ کی ڈیوٹیز وغیرہ پر. مگر جو حیرت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکس فری بجٹ ہونے کے باوجود حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم 27% ریونیوز میں اضافہ حاصل کر لیں گے, ایف بی آر کے ریونیوز میں. تو یہ ایک طرف ٹیکس فری بجٹ, دوسری طرف اتنا بڑا اضافہ, یہ غیر ممکن ہے, اور یہ ہمارے بجٹ کو ایک طرح سے ان ریئلسٹک کر دیتا ہے. دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے اخراجات کو کم کریں گے, اور یہ بہت مناسب پالیسی ہے, اور اس کے نتیجے میں تقریباً 4 سے 5% ہمارے اخراجات میں کمی آ سکتی ہے. حکومت کی کوشش ہے, انہوں نے 100 اداروں کا نام لیا ہے جن کی یا تو ان کو ختم کیا جائے گا, پرائیویٹائز کیا جائے گا, پروونشلائز کیا جائے گا, یا مرج کیا جائے گا. یہ بہت مناسب اقدامات ہیں, بس ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس سے ہمارے خرچوں میں کتنی کمی آ سکتی ہے کرنٹ اکاؤنٹ پر.
تیسری بات جو ہے کہ حکومت نے ڈیولپمنٹ پروگرام کو 1324 ارب پہ رکھا ہے، اور یہ کچھ کم اضافہ ہے، اس لیے کہ پچھلے سال کا جو ٹارگٹ تھا، یعنی کہ جو سال اب ختم ہو رہا ہے، وہ 1301 کے قریب تھا، تو یعنی کہ اضافہ 2% سے بھی کم ہے۔ تو ہماری امید یہ تھی کہ کوشش یہ ہوگی کہ ریلیف کی طرف زیادہ کوشش کی جائے، مگر کچھ افسوس کی بات یہ ہے کہ سبسڈیز اور گرانٹس، جس کا ریلیف کا پہلو بہت زیادہ ہوتا ہے، ان میں 400 ارب کی کمی کی گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں اخراجات مکمل طور پر کچھ کم کیے جا رہے ہیں۔ یہ غلط ایریا ہے کم کرنے کا، آپ کو دوسرے سیکٹرز میں کوشش کرنا چاہیے تھا کہ کمی ہو۔ آپ کو شاید یہ بات سن کے حیرت ہوگی کہ ہمارے نان سیلری آپریٹنگ کاسٹس اس ملک کے فیڈرل لیول پر 900 ارب ہے، یعنی کہ یہ ہے اسٹیشنری، ٹریول، بجلی، گیس، پیٹرول، اس طرح کے خرچے۔ کیا 900 ارب ہم خرچ کرتے ہیں ان پر کمی لانے کی بہت سخت ضرورت تھی۔ کم از کم 200-300 ارب کی کمی اگر ہم لے آتے تو اپنے ریلیف پروگرام جو غریبوں کے لیے اس وقت بہت ضروری ہے اس کو ہم بڑھا سکتے تھے۔ بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، اس وقت جو فگرز ہیں اور ایک تمام تر جو بلیم دیا جاتا ہے وہ یہ کہ جی ماضی کی غلط پالیسیز کا نتیجہ ہے کہ آج معیشت پاکستان کی یہاں کھڑی ہے، اور عمران خان صاحب نے فرمایا اب اس کو یہ بہتری کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ لیکن جو اعداد و شمار جب ہم دیکھتے ہیں، چاہے وہ معاشی ترقی کی ہوں یا دیگر کوئی بھی آپ جو فگرز ہیں وہ اٹھا کے دیکھ لیں، تو وہ 2018 تک ہمیں بہتر نظر آ رہے ہیں اور اس کے بعد خراب ہوئے ہیں۔ آپ کیا اتفاق کریں گے کہ وہ ماضی کی حکومتوں کی غلط پالیسیاں تھیں جن کا یہ نتیجہ ہے، اور اب یہ اس کو صحیح سمت پہ ڈالنا چاہ رہے ہیں پاکستان کی معیشت کو، اور کچھ ٹیمپریری میئرز نہیں لے رہے بلکہ پرماننٹ میئرز لے رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ پچھلی حکومت نے شرح نمو میں تو اضافہ یقیناً دکھایا تھا، تقریباً 5.5% تک ہم جا چکے تھے آخری سال میں۔ افراط زر بھی انہوں نے کافی کم رکھا تھا، 6% کے لگ بھگ۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سسٹینیبل تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو حاصل کرنے کے لیے دو چیزیں کی۔ ایک تو آپ نے ہمارے ایکسچینج ریٹ، روپے کی قدر کو مستحکم رکھا، اور اس کو مستحکم رکھنے کے لیے آپ نے باہر سے قرضے بہت سے لیے، اس کے نتیجے میں ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ بہت بڑھ گیا۔ دوسری طرف آپ نے چونکہ ایکسپورٹرز کو انسینٹو نہیں دیا، روپے کی قدر آپ نے آرٹیفیشلی اوپر رکھی، تو آپ کے ایکسپورٹس میں اضافہ نہیں ہوا، اور اس کے نتیجے میں آخری سال میں اگر شرح نمو اچھی تھی، مگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہمارا ہے، تجارت کا خسارہ، وہ 20 ارب ڈالر تک جا چکا تھا۔ یہ بالکل انسسٹینیبل تھا۔ ہمیں اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہماری یہ حکومت جو ہے، انہوں نے بہت کوشش کر کے ہمارے تجارتی خسارے کو 20 ارب ڈالر سے کم کر کے 3 ارب ڈالر پہ لے آئے ہیں، مگر اس کے نتیجے میں انہوں نے اکانومی کو اتنا ٹائٹ رکھا تاکہ امپورٹس کم ہوں کہ ہمارے شرح نمو جو ہے بری طرح سے متاثر ہو گیا ہے۔ اصل مناسب پالیسی میں سمجھتا ہوں دونوں کے بیچ میں تھی کہ قدر جو ہے روپے کے آہستہ آہستہ گراتے، اتنی تیزی سے نہیں گراتے، سر سود کو اتنی تیزی سے حکومت یہ نہیں بڑھاتی، 6 سے 13.25%، آہستہ کرتے تھوڑا تو شرح نمو میں اضافہ رہتا کچھ، اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں بھی آہستہ آہستہ کمی آ جاتی۔ تو دو ایکسٹریم پالیسیز تھے اور ہیں، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ راستہ بیچ کا ہے۔ مطلب جو راستہ نون لیگ نے اپنایا نہ وہ بہتر راستہ تھا، نہ جو یہ اپنا رہے ہیں یہ بہتر راستہ ہے، کوئی درمیانی راستہ اپناتے تو معاملہ بہتر رہتا۔ سر، جو ایک عام بات کہہ دی جاتی ہے کہ جی یہ IMF کا ڈکٹیٹڈ بجٹ ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس میں بھی؟ کیا یہ IMF کا ہی ایک ڈکٹیٹڈ بجٹ ہے؟ اور ماضی کے بجٹ بھی کیا حکومتوں کے جب آپ IMF سے قرض لے رہے ہیں تو کیا ان کی کنسلٹیشن کے بغیر تو نہیں بنتے رہے؟ سوال یہ ہے کہ کنسلٹیشن ہو یا سارے آپ جو ہیں اسٹریٹجی اپنی جو بجٹ کی ہے، فسکل پالیسی، وہ وہاں سے آئے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر آپ
IMF کا اپریل کا رپورٹ دیکھیں جو انہوں نے تیار کیا تھا اپنے بورڈ کے لیے تاکہ پاکستان کو ریپڈ فائنینسنگ فیسلٹی کے تحت 1.4 ارب ڈالر ملیں جو مل چکے ہیں، تو تقریباً 90% وہی پالیسیز اختیار کی گئی ہیں جو اس ڈاکیومنٹ میں موجود تھے. تو یقیناً یہ بہت حد تک IMF بجٹ ہے. حکومت کے پاس شاید نیگوشیٹنگ پوزیشن نہیں تھی یا انہوں نے کوشش نہیں کی جتنا ہو سکتا تھا، اس لیے کہ بین الاقوامی لیول پر IMF کی جو آواز ہے وہ کچھ اور ہے. آج ہی ان کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ فسکل پالیسی جو ہے اس میں گنجائش ہونی چاہیے کہ خرچوں میں اضافہ ہو تاکہ ریوائول ہو. یہاں تو آپ نے یہ اتنا ٹائٹ کر دیا ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ آپ نے ریلیف تک کے خرچے کم کر دیے ہیں اور ڈیولپمنٹ کے خرچے میں صرف 2% اضافہ کر پائے ہیں. یہ بالکل IMF کا بجٹ ہے. بالکل صحیح سر. جو ایک اور عام معاملہ ہے، ایک روایت جو کئی سالوں سے چلی آ رہی ہے، وہ ہر بجٹ میں منتظر ہوتے ہیں کیونکہ مہنگائی بڑھ رہی ہوتی ہے تو سرکاری ملازمین اور جو پینشن والے افراد ہیں وہ کہ جی کیا اضافہ ملتا ہے اور کتنی تنخواہیں بڑھانے کی بات سرکار کرتی ہے. یقیناً اس دفعہ بھی وہ تمام تر لوگ منتظر تھے اور زیادہ ہونے چاہیے تھے، کیونکہ اگر بات کی جائے تو 3.92 سے بڑھ کے مہنگائی 2 سالوں میں 11.2% تک آ گئی ہوئی ہے. اس حساب سے اضافہ تو ضرور چاہیے تھا. یہ کچھ گزشتہ کئی سالوں سے یہ روایت ہے اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس حکومت نے یہ اضافہ نہیں کیا. اسے کیسے دیکھتے ہیں آپ اور اس کے پیچھے کیا منطق ہے؟ پچھلے تقریباً 10 سال سے اللہ کے فضل سے ہمارے جو ملازم ہیں حکومت کے، ان کے تنخواہوں میں 3 گنا اضافہ ہو چکا ہے. اور اگر قیمتوں کے لحاظ سے دیکھیں تو ان کی آمدنی ریئل ٹرمز میں 30% بڑھی ہے. یہ ایسا سال تھا کہ ہمیں کیا یہ کرنا چاہیے کہ کم از کم ہمارے جو ورکرز ہیں حکومت میں ان کی روزگار تو قائم ہے، ہر مہینے انہیں تنخواہ مل رہی ہے. ہمیں کیا ان کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے جو بیچارے بے روزگار ہو گئے کورونا کی وجہ سے؟ ان کے لیے ہمیں کچھ پیسے ڈائیورٹ کرنے تھے. انشاءاللہ جب حالات بہتر ہوں گے 1 سال 2 سال میں تو یقیناً ہم پھر سے وہی پالیسی اڈاپٹ کر لیں گے کہ ہر سال ان کی عام انکم میں اضافہ ہو. مگر پچھلے 10 سال سے ان کے انکمز میں کافی اضافہ ہوا ہے. بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب. ایکسپورٹس بڑھانا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور عمران خان صاحب بھی اس بات کا بہت پرچار کرتے رہے ہیں. اب کس حد تک آپ دیکھ رہے ہیں انڈسٹریز کو یا چیزوں کو ایسا کوئی ریلیف اس بجٹ میں کہ پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھ سکیں گی یا کوئی معاملات بہتر ہو سکیں گے؟ نہ صرف ایکسپورٹس بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کا بھی بجٹ آپ نے دیکھا ہوگا، زراعت کے شعبے میں کس حد تک اس حکومت نے کچھ بہتر کیا ہے یا برا کیا ہے کسانوں کے ساتھ؟ بہت اہم سوال ہے آپ کا. دیکھیں برآمدات کے سلسلے میں کرونا کے بعد 30 سے 40% تو ہمیں کمی آنا شروع ہو گئی ہے ہمارے برآمدات میں. اس کا بہت برا اثر پڑے گا اور خاص طور پہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے SMEs ہیں، ادارے جو دنیا کے بہترین چیزیں بناتے ہیں، سرجیکل انسٹرومنٹس، آپ کے اسپورٹس گڈس، کارپیٹس وغیرہ، وہ بیچارے سب سے زیادہ متاثر ہوں گے. یہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں یہ لوگ، ان کا خیال کرنا حد سے زیادہ ضروری ہے. مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس بجٹ میں 2 یا 3 چیزیں ہونی چاہیے تھیں. ایک تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم وقتی طور پر کم از کم 1 سال کے لیے جو 0 ریٹنگ کا نظام ہم نے 5 پروڈکٹس پہ واپس لے لیا تھا اس سال کے بجٹ میں، اسے واپس لے آتے اور 1 سال کے لیے اسے قائم رکھتے تاکہ یہ جو خاص طور پہ چھوٹے شعبے ہیں اور ٹیکسٹائل کا جو بہت بڑا سیکٹر ہے وہ متاثر نہ ہو. اس وقت ٹیکسٹائلز 40 سے 50% ایکسپورٹ گر چکی ہے. دوسری طرف جو ہمیں کرنا چاہیے تھا کہ جو اسٹیٹ بینک نے فائنینسنگ کے پیکیجز لائے ہیں ان کا رجحان بڑے اداروں پر ہے. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس طرح کا کریڈٹ پلان لے آئیں جس میں سر سود نہ ہونے کے برابر ہو اور ہو سکے تو آدھا گرانٹ کا کمپوننٹ ہو اور اس کو ہم اپنے چھوٹے چھوٹے جو SMEs ہیں ان کی طرف اس کو لے جائیں. وہ بیچارے بہت پریشان ہیں
مگر ان کو اپنے نہ تو پنجاب کی حکومت سے اس بجٹ میں نہ فیڈرل گورنمنٹ کے بجٹ میں ان کے لیے کوئی سہولت پیدا کی گئی ہے۔ آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں زرعی شعبے کے بارے میں۔ دیکھیے زرعی شعبے جو ہے وہ نہ صرف پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور رہے گا، اور اس وقت جو لوکسٹ کا اٹیک ہوا ہے اس کی وجہ سے ہمارا جو فوڈ سیکیورٹی کا نظام ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے۔ حکومت نے البتہ محنت کی ہے اور پروکیورمنٹ بڑے کامیابی سے انہوں نے مکمل کیا ہے، جو کہ اچھی بات ہے، مگر انہوں نے ایک اور اچھی بات کی ہے کہ امپورٹ کی اجازت دے دی ہے، جو کہ دینا چاہیے تھا۔ اگر شارٹیجز جس طرح کچھ دن پہلے آٹے کی قیمت بہت بڑھ گئی تھی، وہ اس طرح نہیں بڑھنی چاہیے۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ آپ نے کپاس جو سب سے اہم ہمارا ایک کراپ ہوتا تھا، ایک زمانے میں ہم اپنے بچوں کو جب پڑھاتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ اگر 10 لاکھ بیل اگر کپاس کے ہوں گے تو شرعی نمو میں 1% اضافہ ہوگا۔ اتنا بڑا اس کا اثر ہماری اکانومی پہ تھا۔ ایک وقت ایسا تھا اللہ کے فضل سے ہم پاکستان سے کپاس ہندوستان کو بیچتے تھے، آج ہندوستان سے ہم امپورٹ کرتے ہیں، درآمدات ہوتا ہے 3 سے 4 ملین بیلز کا۔ یہ شرم کی بات ہے، اور یہ غلط پالیسی تھی کہ ہم کپاس سے ہٹ کر گنے کی طرف چلے گئے۔ تو اب کپاس کو واپس لانا تھا، گورنمنٹ کو 2-3 چیزیں کرنی چاہیے تھی۔ ایک تو ان کو زبردست سبسڈی دینی چاہیے تھی آن امپرووڈ کاٹن سیڈ، دوسرا ان کو ایک سپورٹ پرائس اناؤنس کرنا چاہیے تھا، جو ہم جب حکومت میں تھے تو ہم نے کوشش کی تھی، ہم نے سپورٹ پرائس دیا تھا کپاس کو، اور کپاس کی پیداوار میں 4 سے 5 ملین بیل کا اضافہ ہوا تھا۔ تو یہ 2-3 اور آخری پرائرٹی ہمارے ایگریکلچر کے شعبے میں یہ ہے کہ پانی 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 کی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ پاکستان ایک واٹر سٹریسڈ کنٹری بن چکا ہے، اور اس وقت ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ سارے کنال جو ہیں ہمارے پانی کے، ان کی جو ڈی سلٹنگ اور کلیئرنگ کرتے تاکہ سیپیج کم ہوتا، لاسز کم ہوتے، روزگار بہت پیدا ہوتا اس کے نتیجے میں، اور پانی کی سپلائی میں اضافہ ہوتا، اور چھوٹے ڈیم بڑے ڈیمز کے لیے ہمارے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں صرف 70 ارب رکھے گئے ہیں، جب آپ کا پورا پروگرام 650 ارب کا ہے۔ آپ کو کم از کم 150 ارب جو ہیں وہ ڈیمز کو دینا چاہیے، اور ان کو تیزی سے مکمل کرنا چاہیے تاکہ ملک میں پانی کی قلت بڑھتی نہ جائے۔ 2025 تک ہم بہت بری حالت میں ہوں گے اگر ہم نے پانی پر توجہ نہیں دیا۔ بالکل صحیح۔ ڈاکٹر حفیظ پاشا، سابق وزیر خزانہ، آپ ہمارے ساتھ تھے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا، بہت تفصیل سے آپ نے تمام تر جو چیزیں ہیں ان پر روشنی ڈالی، اور جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جو پالیسی ماضی کی تھی وہ ایک ایکسٹریم تھی، اور یہ جو اس حکومت کیا یہ ایک ایکسٹریم ہے۔ درمیان کا راستہ اور درمیان کی جو پالیسی ہے وہ سوٹیبل ہے ڈاکٹر صاحب کی نظر میں۔ یہ بجٹ ہے، دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں اس میں جو بجٹ میں اہداف ہیں وہ کس حد تک حاصل ہوتے ہیں۔ جو ٹیکس کلیکشن کی بات ہے اس میں کس حد تک بہتر کوئی پرفارمنس یہ گورنمنٹ دے سکتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ جی بہتری آئے اور عوام کے لیے جو بہتری ہے وہ آئے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب آپ کے وقت کا۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا اختتام کریں گے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی۔ ارسلان خالد کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔